अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिर्गी, मर्ज़, जुनून या आसिब, इसके सिलसिले जारी हैं। हमारे पास माहिरीन आ रहे हैं, अपनी अपनी बहुत कीमती आरा से हमें आगाही दे रहे हैं, हमें बहुत मालूमात हो रही है। आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि मुल्क की एक बहुत मशहूर और मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला नईम शाहबाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर नाइला, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। नाइला, आज ख़वातीन हैं और हम बात करना चाहेंगे, हमारा सिलसिला पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के तवस्सुत से मिर्गी के आगाही के उसमें चल रहा है कि हम बात करते हैं, हम दोनों ख़वातीन हैं और कि ख़वातीन के हवाले से मिर्गी की कोई ख़ास, कि हम मिर्गी में मर्दों को और औरतों में कोई फ़र्क है इस मिर्गी में, या कोई इसका तफरीक इसमें पाई जाती है तशख़ीस में, या इसके इलाज में, इसके मुआलजे में, या मिर्गी का ख़ुद मर्ज़ होने में कि औरतों में बिलफ़र्ज़ ज़्यादा हो रही हो या मर्दों में हो। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। हमारे नाज़रीन यकीनन जानना चाहेंगे कि ख़वातीन में क्या फ़र्क है मिर्गी के मर्ज़ का। आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि जो भी दुनिया के आदाद व शुमार हैं उसके हिसाब से मिर्गी मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें सारे एज लेवल, सब तमाम उम्रों की, कि अगर सब तमाम उम्रों का एक निकाला जाए तो उसमें मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें ट्रॉमा भी आ जाता है कि जी चोट एक्सीडेंट्स हैं या जैसे स्ट्रोक्स बहुत कॉमन हैं और उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं। और नेचुरल मिर्गी जो है वो तकरीबन थोड़ा फ़र्क है औरतों के अंदर और आदमियों में, लेकिन मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है मिर्गी। लेकिन औरतों के स्पेशल इश्यूज़ होने की वजह से मिर्गी का जो इम्पैक्ट है या जिसका जो उसका असर है वो औरतों पर ज़्यादा है बनिस्बत आदमियों के। औरतों की जो ज़िंदगी के, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल माइलस्टोन्स के, जो उनके जो हार्मोनल संगे मील हैं डिफरेंट, कि जी उनको एक वक्त आएगा कि जब उनको उनकी बलोगत होगी, या एक वक्त आएगा कि जब वो शादी करेंगी, या वो वक्त आएगा जब उनके यहाँ वो अपनी फैमिली को बड़ा करेंगी, हमल होगा। इन तमाम हवालों से औरतों के ऊपर इस बीमारी का असर जो है वो उसका असर ज़्यादा पाया जाता है। कुछ मिर्गी ऐसी हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं ख़ानदानी या जेनेटिक बीमारियां, जो औरतों में ज़्यादा होती हैं, मर्दों में कम। कुछ मर्दों में ज़्यादा हैं और औरतों में। इसकी बहुत एग्जैक्ट वजह तो नहीं समझी जाती, लेकिन ज़ाहिर है हार्मोन्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि जी ये शायद ये रीज़न है कि औरतों के हार्मोन्स आदमियों से डिफरेंट है और उसकी वजह है कि ये। अच्छा, तो कुछ इस किस्म की मिर्गी भी होती है कि जो ख़वातीन के जो स्पेशल हार्मोन्स होते हैं वो उनकी वजह, उनकी कमी या ज़्यादती की वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। जी, जिसको हम लोग कहते हैं कैटामेनियल, जो सिर्फ हैज़ के साथ या महीने जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके साथ जो मिर्गी होती है, वो आम तौर पर समझा जाता है कि जी ये हार्मोन्स की प्योर वजह होती है, कि उसमें सिर्फ उसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स के ऊपर नीचे दो मेन हार्मोन्स हैं जिससे बहुत सारे डॉक्टर्स वाकिफ़ होंगे। नॉन डॉक्टर्स को शायद कुछ लोगों को इल्म होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से लोग ईस्ट्रोजन्स का और प्रोजेस्टेरोन्स का नाम जानते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स और ईस्ट्रोजन्स की जो रिलेटिव रेशो है कि उससे एकदम चेंज होना और उसका महीने में डिफरेंट रेशोज़ में होना, उसकी वजह से में अगर इन हार्मोन्स का तनासुब बिगड़ जाए तो मिर्गी के दौरे पड़ चांसेस हो सकते हैं। तो ये बताइए कि ये इस किस्म के दौरे जो कि हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, इसका फिर इलाज का तरीक़ेकार भी अलग होगा? इसका इलाज का तरीक़ाकार असल में हम इसको दो तरह के उसमें, एक वो जो सिर्फ प्योरली उसी वक्त होते हैं जब औरतें अपना महीना शुरू करने वाली होती हैं या जिस दिन शुरू होता है उस दिन, और या एक वो होते हैं जो उनको हो रहे हैं पूरे महीने में या किसी भी तारीख़ में, लेकिन इस दौरान में बढ़ जाएंगे।
تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں جس میں، اور ان دونوں کا تھوڑا سا طریقہ علاج مختلف ہے. ابھی تک لوگوں نے جو پیورلی پیریڈز کے ساتھ ساتھ جو فٹس آ رہے ہیں یا اس کے ساتھ جو دورے آ رہے ہیں اس کے لیے پروجسٹرونز اور اس کی سنتھیٹک پروجسٹرونز وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ سنتھیٹک جو نیچرل ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، یہ علاج بہت کامیاب نہیں ہوتا. اسی طرح جو سنتھیٹک ہیں ان کی کاسٹ ٹریٹمنٹ، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے علاج کی، تو اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال جن سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں. خواتین کی بات ہو رہی ہے اور مرگی جیسے مرض کی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لفظ ہی سن کر 90% لوگ تو لرز ہی جاتے ہیں. اللہ بچائے ہر شر سے. اور وہ لیکن یہ بہت کامن ہے. تقریباً 1% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہے ایک کسی وقت پہ. تو اس میں ظاہر ہے ہماری تو تقریباً 50 سے اوپر پرسنٹیج خواتین کی ہے، تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے خواتین کا. لیکن عام ایک تاثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ناقابل علاج ایک مرض ہے. ہم یہ آگاہی سیریز اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ مرض بھی ہے کہ نہیں، یہ تو جنون کی کیفیت چڑھ گئی ہے، یہ تو اب پاگل پن کے اس میں چلی گئی، یا کوئی آسیب چڑھ گیا ہے، منحوس ہو گئی ہے. والدین کی بچی ہے، اس کو مرگی ہوئی ہے، تو والدین کے تو دماغ میں یہ سارے سوالات تو ہوں گے کہ ہماری بچی کا اب کیا بنے گا، کیا اس بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا بچیوں کی جن کو کہ مرگی کے مرض میں جو مبتلا ہو جائیں، کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر فوزیہ آپ نے. ہمارے ہاں مرگی کو ایک جسے کہنا چاہیے سوشل اسٹگما سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ جس کو ہو گیا اب وہ ایسا ہو گیا جیسے اچھوت ہوا کرتے تھے کہ جی اس سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں، یہ دوسرے کو لگ جائے گی، یا یہ گھر میں اگر آ گئی تو نحوست آ جائے گی، بہت سارے، یا یہ گھر میں آ گئی تو جن کا قبضہ ہو جائے گا، بہت ساری اس کے ساتھ روایات جو ہیں وہ منسوب ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مرگی جیسے اور دوسرے مرض ہیں، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپ کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آسانی سے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے گا یا شوگر ہو جائے گا، وہ بھی ختم تو نہیں ہوگا جسم سے، تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں، اور جب علاج چھوڑتے ہیں تو مرض واپس آتا ہے. اسی طرح مرگی کے اندر بھی آپ بہت آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ. وہ لوگ جن کو خدا نہ خواستہ کوئی اور ذہنی مرض نہ ہو اور صرف مرگی کا مرض ہو، تو مرگی ان کے کوئی ذہانت میں فرق نہیں ڈالتی، ان کی کام کاج میں، ان کے ورک آؤٹ پٹ میں کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے. ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اگر ہم خالی مرگی اور فیمس پرسنالٹیز کر کے سرچ کریں تو ہمیں جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو بھی مرگی تھی کیا. کہتے ہیں سیزر کو بھی مرگی تھی، اور نپولین کو بھی مرگی تھی، اور سکندر اعظم کو بھی مرگی تھی. تو جس نے 17 سال کی عمر میں ساری دنیا فتح کر لی تھی، تو اس طرح کے لوگوں کو بھی مرگی تھی. تو مرگی بالکل نہ آپ کی جسمانی نہ آپ کی کسی اور طرح کی قوت میں کوئی کمی نہیں کرتی ہے. لوگ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور لڑکیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. کچھ ایشوز ہیں جو اگر آپ کسی سمجھدار ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں ہیں تو وہ ایشوز بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. ایسی کتنی خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علاج ہے، لیکن ان کی شادی بھی ہوتی ہے اور بچے بھی. ڈاکٹر نائلہ، آپ کی بھی ماشاءاللہ سے پریکٹس ہے، کافی مریض دیکھتی ہیں آپ مرگی کے، اور خواتین بھی، میں بھی دیکھتی ہوں. اور میرے پاس اکثر آتی ہیں بیچاری بچیاں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور یا حاملہ ہوتی ہیں، اور ایک دم سے دورہ پڑتا ہے یا کچھ، اور سسرال والے گھبرا کر ایک دم سے طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کوئی نحوست یا کوئی ایسی وہ ہے. تو کیا طلاق دینے کی جواز بنتا ہے اس میں؟ بالکل بھی نہیں بنتا. جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساری زندگی انسان نارمل گزار سکتا ہے اگر اس کو اچھا ہے پراپر علاج میسر ہو اور وہ وقت پر دوا کھا رہا ہو، تو وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے. کوئی جواز نہیں ہے. جیسے کوئی بھی اور بیماری ہو سکتی ہے
کسی کو گھر میں. کیا حاملہ پن میں بے ہوشی اور وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے نا؟ جی. لازم تو نہیں کہ صرف اگر کوئی بالکل. بے ہوش ہوتا ہے حاملہ عورت تو وہ مرگی کے ہی شکار ہو. بالکل. ایک جس کو ہم بڑا کامنلی ایک چیز دیکھتے ہیں جو ایکلیمپشیا ہے, جو پریگننسی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا اچانک بڑھ جانا, اس کے ساتھ جسم پہ سوجن ہوتی ہے, یہ بھی کنڈیشن ہے جس کے اندر دورے پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دماغ کے اندر دماغ کی نالیوں میں خون جم جانا جس کو ہم وینس سائنس تھرومبوسس کہتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ جی پریگننسی کے اندر فٹس پڑ جائیں گے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ کبھی نمکیات کی کوئی کمی بیشی ہو گئی, کچھ ہو گیا. پریگننسی کی اپنی بھی کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے دورے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے جس کو پریگننسی میں پہلی دفعہ دورہ ہو وہ آئندہ کے لیے اس کو ہم لوگ کہیں گے اس کو ہمیشہ دورہ ہوتا رہے گا. ہو سکتا ہے وہ وقتی مسئلہ ہو. ڈاکٹر نائلہ, ہم لوگ مرگی کی تشخیص پہ ہم نے باتیں کی, اس کے علاج پہ کی, مختلف ادویات کا ذکر ہوا, ان کے مضر اثرات کا اثر وہ ہوا ذکر. تو یہ بتائیے کہ کیا خواتین میں کوئی دوائیاں جو ہیں وہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں اور کوئی دوائیوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ دور رہا جائے؟ کوئی خواتین کا جو ایک خصوصی نظام ہے کیا اس میں مردوں سے کچھ فرق علاج میں ہم لوگ کریں گے؟ کیونکہ خواتین وہ جو اب اس عمر میں آ گئیں جہاں پر ان کی شادی ہو سکتی ہے یا جہاں پر ان کو حمل ٹھہر سکتا ہے, اگر وہ اس عمر میں ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ دواؤں پہ احتیاط کرنی چاہیے. جو ڈرگ ریگولیٹریز اتھارٹیز ہیں انٹرنیشنل, انہوں نے مرگی کی دواؤں کو کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. کچھ وہ دوائیں ہیں جو بالکل نہیں دی جا سکتی, کچھ وہ دوائیں ہیں جو آپ دے سکتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ, اور کچھ وہ دوائیں ہیں جس میں انسان پر تو تجربے نہیں کیے گئے ہیں لیکن جانوروں کے اوپر تجربات میں پتہ چلا ہے کہ یہ دوائیں کمپیریٹیولی سیف ہیں, نسبتاً سیف دوائیں ہیں وہ. تو اس صورت میں آپ ان دواؤں کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دواؤں کے ساتھ جو بچوں کے اندر جو مین ڈر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر نقص پیدائشی کوئی رہ جائیں گے, ذہنی کمزوری رہ جائے گی یا کوئی جسمانی نقص پیدا ہوگا. سب سے کامن جسمانی نقص جو ان دواؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ کٹا ہوا ہونٹ اور کٹا ہوا تالو کا جو مرض ہوتا ہے, وہ جو سب سے کامن ڈیفیکٹ جو پایا گیا ہے ان دواؤں کے ساتھ وہ یہ ہے. لیکن ان کو بھی اگر آپ نے دواؤں کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا اور ریگولر مانیٹرنگ کراتے رہے پریگننسی کے دوران, ہم لوگ بتاتے ہیں کہ جی 16 ہفتے سے آپ بہت اچھے والے الٹرا ساؤنڈ کروانا شروع کر دیجئے اور سب ان کی بالکل اس حساب سے جانچ کرنا شروع کر دیجئے جس میں کوئی میجر ان کے اندر جو نقص رہ گئے ہوں اگر وہ ہم شروع سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اس عمر میں جب لڑکیاں ہوں تو ہم ان دواؤں کو اوائڈ کریں, ہم اس کے بجائے جہاں تک ممکن ہو سکے. لیکن ڈاکٹر فوزیہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی, کہ ہم لوگوں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ماں پہلے. اگر خدا نہ خواستہ ماں کی تکلیف زیادہ ہے اور اس کو فائدہ صرف اسی دوا سے ہونا ہے جو نقصان دہ ہے تو آپ اس کو علاج منع نہیں کریں گے یہ کہہ کے کہ تم یہ علاج نہیں لے سکتی ماں کی. اور جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی پرسنٹیج 6 سے 8% ہے عام لوگوں کے جو بری سے بری دوا ہے وہ 6 سے 8%. اس کا مطلب یہ ہو کہ 92% بچے تو ٹھیک پیدا ہوتے ہوں گے. تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے کہ آپ احتیاط ضروری ہے, آپ کو جب دینا ہے آپ دے بھی سکتے ہیں. تو ان دواؤں کے اثرات کو نظر میں رکھیں. بتائیے کہ جب مرگی کی مریض خواتین اگر حاملہ ہوتی ہیں یا ایون حاملہ سے پہلے بھی, ان کے اس علاج میں وائٹامنس کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ بچوں کی یہ ساری چیزوں کو پریونٹ کرنے میں کچھ خاص چیزیں جو کہ اس کے ساتھ دی جائیں جس سے کہ یہ 8% سے اور کم ہو کے 3-4% ہو؟ جب اس عمر کی بچیوں کو یا لڑکیوں عورتوں کو ہم لوگوں کو یہ دوا شروع کرنی پڑی تو ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس جو ہیں وہ بڑی ہائی اس میں دینا چاہیے. فولک ایسڈ سے فرق پڑتا ہے؟ فولک ایسڈ سے فرق پڑتا ہے. فولک ایسڈ جو ہے اس کو دینے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دماغ کے اوپر جو ایفیکٹس ہیں جس کو ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کہتے ہیں کہ وہ بننے میں, جس میں دماغ کی ٹیوب جب بن رہی ہوتی ہے بچے کی بناوٹ کے دوران تو اس پر جو اثر ہوتا ہے ان دواؤں کا وہ کم سے کم ہو جاتا ہے. تو ایون اگر بچی شادی شدہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کو اس کو وہ دوائیں دینی پڑی ہیں, آپ اس کے ساتھ اس کو اس وقت سے سپلیمنٹیشن شروع کر دیجئے تاکہ اس کے جسم میں وہ کمی نہ ہونے پائے. دوسری جو وٹامن ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں دینی چاہیے
وہ آخری ہفتوں میں اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ وٹامن کے ہے. کچھ دواؤں کے ساتھ اس کی کمی ہو جاتی ہے وٹامن کے کی جسم کے اندر، اور اس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش کے وقت ہیمریج زیادہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ 2 وٹامنز ہیں جن کا بڑا رول ہے کہ ہم ڈیورنگ پریگنینسی ان کا، بیفور پریگنینسی اینڈ ڈیورنگ پریگنینسی ان کا ہم خیال رکھیں. ہم دوا بھی دے رہے ہیں اور مریضہ حاملہ بھی ہو گئی ہے، پھر بھی اس کو دورہ پڑتا ہے. حاملہ ہونے کے دوران اگر دورہ پڑتا ہے تو کوئی نقصان ہے؟ جو ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پلیسینٹا جو ہے وہ اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گا، بلیڈنگ ہو جائے گی، بچے کی سانس رک جائے گی، بہت سارے اور یا وہ بچہ پیدائش میں مر جائے گا. لیکن جب ان کی ایک باقاعدہ انالیسس، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میٹا انالیسس کی گئی، تو بتایا گیا کہ بڑا کم ہے اس کا ایفیکٹ ان چیزوں کا. اور اگر پریگنینسی کے اندر فٹس پڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے خطرہ ضرور ہے، لیکن آپ دوا بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ خطرہ بہت کم ہے. ایک آدھ دورہ اگر پڑے تو پریشان نہیں ہونا پتہ چاہیے نہیں کیا ہو جی جائے گا. کیا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 35% صرف خواتین ہیں جن کے دورے بڑھ سکتے ہیں پریگنینسی میں، 55% خواتین کے دورے بہتر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نائلہ، ہم بات کر رہے تھے خواتین کا، حاملہ ہوئی، شادی پہ ہماری بات ہو رہی تھی. ذہن میں ایسی ایک بات آ رہی تھی کہ ایک عام تاثر سا آتا ہے بچوں میں، لڑکے جوان ہو رہے ہیں، اگر ان کو مرگی ہے اور یا بچیاں ہیں، کہتے ہیں شادی کر دو. ایک طرف تو ہم یہ بات کریں کہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یقیناً آپ کے پاس بھی ایسے آتے ہوں گے نا کہ شادی کر دو دورے ختم ہو جائیں گے. جی ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہیں. بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے، نفسیاتی امراض کے بارے میں اور ایپیلیپسی کے بارے میں، مرگی کے بارے میں، کہ جی اگر شادی کر دی تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر علاج پراپر نہیں ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر علاج کے کوئی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، بہت سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس میں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، بچے میں مرگی آ جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی. اور تو کیا ایسا ہے کہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے ماں سے بچوں میں؟ اس کی بڑی کم پرسنٹیج ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں، 4 سے 5% لوگ جس کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹری ایپیلیپسی، بہت ہی کم ہے. عام طور پر نہیں ہوتی. تو 100 میں سے 95 کو ٹرانسفر نہیں ہوتی. اچھا، ایک زمانہ تھا، ہم لوگ کچھ عرصے پہلے ایک ڈاکیومنٹ پڑھے تھے جرمنی کا، جس کے اندر ان کے لا کا حصہ تھا کہ وہ لوگ جن کو مرگی ہے ان کی آدمی اور عورتوں دونوں کی کیسٹریشن کرا دی جاتی تھی، کہ ان کی نس بندی کر دیتے تھے. شادی کا لائسنس نہیں ملتا تھا ان کی صرف لائسنس نہیں، ان کی نس بندی کراتی جاتی تھی. پتہ چل گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بچے نہ یہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ یہ سنبھال سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بچے جو وہ لوگ جن کو مرگی ہے وہ ہر چیز کے اہل ہیں. اس میں یہ ضرور ہے کہ کسی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد کمپیریٹیولی کم ہے، اور اس کی وجہ مین یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی وہ ہے. اس کے اندر جیسے ان کو سوشل اسٹگما بنا دیا گیا، ان کے اندر سائیکیاٹرک پرابلمز ہو گئے، وہ اچھی ریلیشن شپس نہیں بنا سکے، بہت ساری اور دوسرے وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ریلیشن شپ. کیا ایسا بھی ہے کہ ان خاندانوں میں جس میں کوئی مرگی کی ہو تو وہاں پہ فیملی پلاننگ زیادہ ہوتی ہے، یا فیملی پلاننگ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وقفہ زیادہ رکھیں؟ اور اگر وقفہ زیادہ رکھنے کو، وہ تو ویسے آج کل مرگی ہو نہیں ہو ایک ٹرینڈ ہے کہ وقفہ رکھا جائے، تو اگر وقفہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو جو کہ آج کل ویسے بھی ہیلدی خواتین کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں وقفے کا طریقہ کار، یہ دوائیاں بھی لے رہی ہیں، تو کیا جو اگر وہ گولیاں کھائیں تو کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ جو کانٹراسیپشن جس کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا. جتنی بھی مانع حمل دوائیں ہیں ان کو بھی جگر سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ دوائیں بھی جگر سے گزرتی ہیں. تو اکثر وہ دوائیں جو جگر سے گزرتی ہیں ان دونوں کے ساتھ، تو ان دواؤں کے جسم میں مقدار کو کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں مانع حمل کا فیلئر ہو جانا یا کنٹراسیپشن فیلئر ہو جانا، وہ ہو سکتا ہے. تو اس بات کو جو ان کی گائنیکالوجسٹ ہے یا ان کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی شخص جس کو ہم یہ دوائیں دے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ ایسی بھی دوا لے رہا ہے جس سے اس کے لیولز کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ پھر نقصان ہوگا. ظاہر ہے اس علاج کا اثر نہیں ہوا.
تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ذہن میں یہ دوائیں دیتے وقت رکھنا چاہیے. ڈاکٹر نائلہ بہت معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی بہت فائدہ اور مستفید ہو رہے ہیں آپ کی باتوں سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سی باتیں اور کرنے کو جی چاہ رہا تھا اور معلومات حاصل کرنے کو، اور پھر آپ اپنی مصروفیت سے آپ نے وقت نکالا. ایسے موقع ہمیں بہت کم ملتے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کے باتیں کر سکیں. ڈاکٹر نائلہ آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے مرگی کی آگاہی کے حوالے سے دینا چاہیں؟ مرگی جو ہے وہ پیغام بس یہی ہے کہ مرگی جو ہے چاہے وہ بچوں میں ہو یا بچوں میں ہو، لڑکوں میں، یہ کوئی معذوری نہیں ہے. یہ کسی چیز سے کچھ آپ کو روکتی نہیں ہے. وہ لوگ جو وقت پر دوا کھاتے ہیں اور پراپر علاج کرتے ہیں وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کو جیسے کسی بھی اور بیماری کا علاج ضروری ہے، ایسے اس کا بھی علاج ضروری ہے. نہ یہ جن ہے، نہ یہ بھوت ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بیماری ہے نحوست والی جس کو لوگ لیبل کر دیتے ہیں. اس کا علاج پراپر ہونا چاہیے. ڈاکٹر نائلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مرگی، مرض، جنون یا آسیب، اس سلسلے کے پروگرامز جاری رہیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.